बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम थिंक टीवी की जानिब से, अपनी जानिब से आप तमाम देखने और सुनने वालों को न सिर्फ ईद उल अज़हा की मुबारकबाद बल्कि हज की मुबारकबाद, और जिन जिन लोगों ने फ़रीज़ा हज की अदायगी की है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह पाक उनका जो है फ़रीज़ा हज जो है वो कबूल फ़रमाएँ, उनकी इबादतें, उनकी क़ुरबानी, उनकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ। और जो भी मुसलमान हमारे चाहे वो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी बसते हों, वो जो सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए वो जो क़ुरबानी अल्लाह की राह में जो पेश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसे कबूल फ़रमाए। और बल्कि हमें जो है वो क़ुरबानी का जो सही मफ़हूम है कि जिस मकसद के लिए ये हम क़ुरबानी दे रहे हैं, हमें उस सही मफ़हूम को जानने और उस पर अमल करने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, बड़ा शोर है कि बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन पर से जो सियासत पर जो पाबंदी है वो ख़त्म होने वाली है। नाज़रीन, इस हवाले से हम मुतअद्दिद प्रोग्राम कर चुके हैं, अपनी वीडियोज़ में कहते रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन को रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कब तक मिलेगा, और रास्ता मिलना चाहिए। और हमने आपको ये भी बताया था कि अब आम इंतखाबात में कोई ज़्यादा अरसा नहीं रह गया। 13 अगस्त की आखिरी तारीख बताई जाती है इन असम्बलियों के ख़ात्मे की, तो यकीनन इससे पहले जो है वो असम्बलियाँ या तो इससे पहले असम्बलियाँ टूट जाएँ या अपनी मुद्दत पूरी करें, और उसके बाद ऑटोमेटिक जो है निगरां हुकूमतें बनेंगी। आम इंतखाबात होंगे, और आम इंतखाबात में हमने आपको ये बहुत पहले से ये बताया था कि जनाब आम इंतखाबात में सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलना चाहिए। अगर आप किसी को बंद करके ये समझें कि जनाब हमने बड़ी कोई जमहूरियत बहाल कर दी है, तो वो जमहूरियत नहीं होगी। तो हमने तो ये कहा था कि रास्ते खुल रहे हैं और खुलना चाहिए, लेकिन अब सोशल मीडिया पे हमारे जो बाद सहाफ़ी दोस्त हैं वो बड़े ज़ाहिर है कि बड़े यकीन के साथ ये इस तरह की बात कर रहे हैं, या यूँ कहना चाहिए कि वो ये यकीन दहानी लोगों को दिला रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो है वो पाबंदी ख़त्म होने वाली, हटने वाली है। इस हवाले से जो एक मारूफ सहाफ़ी हैं जो पहले जियो टेलीविज़न पर रहे, सलमान हसन साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों लंदन भी गए थे, उन्होंने इंटरव्यू भी किया अल्ताफ़ हुसैन साहब का, और उनका ये कहना है कि कुछ उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ इस तरह के जो इशारे मिल रहे हैं। तो जो इशारे तो खैर दायरे बहुत पहले से मिल रहे हैं, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इशारा क्या कम है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन की MQM और उनके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, जिन जिन ममालिक में हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो जहाँ तक ज़मीन पर यानी पाकिस्तान में कराची, हैदराबाद और अंदरूनी सिंध के जो शहरी इलाके हैं, वहाँ भी जो है जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो चाहने वाले हैं वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अभी हमने आपको उस वक्त भी बताया कि जब यौम तासीस हुआ तो उस पर भी जो है यौम तासीस के जो केक काटे गए सिंध के शहरी इलाकों में, शहर में बैनर भी आवेज़ा हुए, और अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीरें भी आवेज़ा हुई, और ये बैनर्स पे ये भी तहरीर दर्ज थी अल्ताफ़ हुसैन पर जो सियासत में हिस्सा लेने पर जो पाबंदी आयद है वो पाबंदी ख़त्म की जाए, और कम ये भी तहरीर था कि जो उनकी जो तहरीर, तकरीर और तस्वीर पे जो पाबंदी आयद है वो भी ख़त्म की जाए। तो एक तरह से जो अदालती पाबंदी है वो तो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई अहमियत अब रह गई हो, लेकिन असल जो पाबंदी है वो तो ज़ाहिर है कि जो असल ताकतवर हलके हैं वो हैं, वो जिस दिन गो हेड दे देंगे तो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि वो पाबंदी जो थी वो तो 6 महीने के लिए लगाई थी लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उसको तो अब 7 साल हो चुके हैं, लेकिन असल जो रुकावट है वो ज़ाहिर है कि ताकतवर हलके हैं, और ताकतवर हलके जब भी चाहेंगे वो ज़ाहिर है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो खुलकर
سیاست میں حصہ لے سکیں گے. اور اس کے لیے الطاف حسین صاحب جو ان کی ایک غلطی تھی انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا, غلطی مان کے بار بار معافی بھی مانگی. اور آج بھی وہ ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ وہ نہ تو کل فوج کے مخالف تھے نہ آج مخالف ہیں, اور وہ فوج کے لیے وہی جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں جو ایک عام محب وطن پاکستانی رکھتا ہے. وہ بار بار اس کا اظہار کر چکے ہیں, اور ہم آپ کو بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کم از کم الطاف حسین کی قیادت والی ایم کیو ایم یہ پہلی سیاسی جماعت تھی کہ جس نے فوج کی حمایت میں ریلی نکالی تھی. ورنہ جو سیاسی جماعتیں فوج کی بی ٹیم کہلاتی ہیں انہوں نے بھی اس طرح کھل کر ریلی نہیں نکالی تھی, اور الطاف حسین صاحب نے اس ریلی میں سیلوٹ کیا تھا کھڑے ہو کر. تو ظاہر ہے کہ الطاف حسین صاحب کا اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے. جو اتنا بڑا قصور جو اب سامنے آیا ہے, ڈائریکٹ جو حملے کیے گئے, ڈائریکٹ جو اتنی بڑی بغاوت کرانے کی جو کوشش کی گئی ہے, اور اب بھی یعنی جو ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے ساری کھل کے ساری چیزیں بتا دی ہیں, اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ایک بیان جو جاری کیا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, تو وہ ڈٹے ہوئے ابھی تک. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے, یہ سب سازش کی گئی ہے میرے خلاف, اور مجھے تو یہ سب سیاست دور رکھنے کے لیے کیا گیا. تو بہرحال عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے, لیکن ہم آپ کو الطاف حسین صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ شعور ضرور ہے کہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے وہ جلد ختم ہونے والی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ایسی صورتحال ہے نہیں. جب تک کہ وہ باقاعدہ ختم نہ ہو جائے, سوشل میڈیا پہ تو ظاہر ہے جو چاہے سب کچھ سب کہہ رہے ہیں, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. لیکن جب تک کہ نیشنل میڈیا پہ جو پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر باقاعدہ وہ ان کی ہیلو ہو جائے, اس پر ابھی تو سوشل میڈیا پہ تو ہیلو ہوتی رہتی ہے, روزانہ ان کی ہیلو ہوتی ہے, اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی جو سوشل میڈیا نے کور کی تھی ظاہر ہے. تو اصل جو ان پہ پابندی کا خاتمہ ہے وہ ہے جو ظاہر ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں جب تک وہ اطمینان نہیں کر لیں گے, جب تک وہ اجازت نہیں دے دیں گے تو ظاہر ہے. لیکن میں یہاں ایک بات یہ ضرور بتاتا چلوں, یہ بات ضرور کہوں گا کہ دبئی میں جو بڑی بیٹھک ہو رہی ہے, آصف علی زرداری صاحب جو اس ملک کے صدر رہے, اور نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور آج ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, 4تھی دفعہ وہ بھی وزیر اعظم بننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ سیاستداں جو اپنے مطلب کے لیے الطاف حسین صاحب سے لندن میں بھی ملاقاتیں کرتے رہے, کراچی میں یا 9-0 پر جا کے بھی ملاقاتیں کرتے رہے, اور اپنی حکومت بنانے کے لیے ان کی سپورٹ حاصل کرتے رہے, ان کو شامل کر کے حکومتیں بناتے رہے, آج وہ اپنے ان حلیف کا جن پر ظاہر کے غیر اعلانیہ پابندی ہے ان کا نام لینے پہ تیار نہیں ہے, اور ان کو ریلیف دلانے کے لیے کم از کم جو سیاسی بیٹھک ہے وہ سبق حاصل کریں اس بات سے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور جو کل ان کے ساتھ بھی پھر ہو جائے گا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو کم از کم جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے لیے ضرور جو ہے وہ دل کھلا رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو الطاف حسین کے حلیف رہے ہیں, یا الطاف حسین صاحب ان کے حلیف رہے ہیں, اور ضرورت پڑنے پر انہوں نے الطاف حسین صاحب کو اپنی حکومت سازی کے لیے استعمال کیا ہے, لیکن آج وہ بالکل بھول گئے. اگر یہ چونکہ آج یہ طاقت میں آنے والے ہیں, اب بھی طاقت میں ہیں دونوں پارٹیاں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, اور ایم کیو ایم پاکستان جو اصل جس کے بانی و قائد الطاف حسین صاحب ہیں, ان کو بھی اب یہ سبق حاصل کرنا چاہیے, اور یہ بات ان طاقتور حلقوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ جناب ایک طرف تو ایک ایسا سیاستدان جس نے اتنی بڑی بغاوت کرانے کی کوشش کی, اس کے ساتھ تو ظاہر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, لیکن ایک طرف اگر الطاف حسین صاحب جو ایک ایسی سیاسی جماعت کے قائد اور بانی جو متوسط طبقے کی جماعت, اور وہ واقعی ایک انقلاب لے کر آئے تھے, یہ انقلاب سے کم نہیں تھا کہ انہوں نے بالکل ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے کہ جو اسمبلی میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبھی سیاست میں بھی آ سکتے. لیکن الطاف حسین صاحب
نے ان کو جو ہے قومی صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ دیے، سینٹ کے ٹکٹ دیے، منتخب کرایا، وفاقی، صوبائی، وزیر، ناظم اعلیٰ اور گورنر اور سب کچھ بنایا، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ان کو ایک شناخت دلائی۔ تو الطاف حسین صاحب جیسے لیڈر کے لیے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ جو لیڈر ہیں، ان لیڈروں نے کبھی بس میں لٹک کر سفر نہیں کیا الطاف حسین کے صاحب کی طرح۔ یہ لیڈر تو سونے کا چمچہ یا سونے کا نوالا جو ہے وہ کھا کر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی جو ہے ان کے پاس دنیا بھر کی تمام آسائشیں اور مراد تھی۔ تو یہ کیوں غریب طبقے کے لیڈر کا یہ کیوں خیال کریں گے؟ لیکن اصولی طور پر اگر سیاست جو ہے پاکستان کی وہ انہی دو لیڈروں اور انہی دو جماعتوں کے گرد گھومتی ہے اور یہ بڑی بیٹھک بھی وہاں کر رہے ہیں، تو ان کو کم از کم یہ نقطہ بھی رکھنا چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے، الطاف حسین صاحب نے جو غلطی کی ہے ان کی بھی معافی قبول ہونی چاہیے اور ان کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اور اگر وہ جمہوری ہیں، اگر وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی، جیسے کہ پیپلز پارٹی تو بڑی جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے، تو اس جمہوریت کی چیمپئن شپ میں وہ ایک ایسی سیاسی جماعت کو ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ان کی حلیف رہی ہے۔ تو یہ ہمارا کہنا تھا۔ لیکن نظر یہی آتا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ کراچی کا سیاسی میدان جو ہے وہ اس طرح خالی، جس طرح اس میں خلا جو پیدا ہوا ہے، اور وہ جان چکے ہیں، یہ سب جان چکے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کراچی کا سیاسی خلا صرف وہی جماعت پر کر سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سیاسی خلا پیدا ہوا ہے۔ تو سب کو جو ہے وہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ہے اگر جو بھی کراچی کی آئندہ کی جو سیاست ہے اس میں جو میدان سجنے والا ہے، تو اگر اس سیاسی میدان میں اگر الطاف حسین صاحب نہیں ہوتے یا ان کی جماعت نہیں ہوتی تو پھر یہ جو ہے وہ ادھوری سیاست ہوگی۔ پھر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پورا سچ نہیں ہوگا، آدھا سچ ہوگا، کہ آپ سب لوگوں کو موقع دے رہے ہیں لیکن ایک کو موقع نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ اور وہ چونکہ آج بھی الطاف حسین صاحب کی مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ قبولیت کہاں نہیں ہے؟ جہاں ہونی چاہیے۔ لوگوں کے اندر تو مقبولیت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک مقبول لیڈر کی جو ہے وہ قبولیت جو کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جی لوگ یہی کہتے ہیں، پھر یہی بات جو ہے لوگ پھر یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ شاید اس میں تعصب جو ہے وہ آ گیا ہے، تعصب کی نظر سے ہی دیکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ الطاف حسین صاحب جو تھے وہ کراچی کی سیاست کے بے تاج بادشاہ تھے، تو ان کو چونکہ کراچی جو ہے وہ سونے کی چڑیا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم نے کبھی ایک انٹرویو کیا تھا ایک اخبار کے ایڈیٹر کا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کراچی وہ دسترخوان ہے جس پر سب لوگ مل کر جسے کھا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ جناب وہ جو ان کا ایک اچھا خاصا حصہ ہے ابھی انہیں مل رہا ہے، تو اگر کراچی کی سیاست کا جو ایک اہم جو ایک جز ہے MQM اور الطاف حسین، اگر ان کو دوبارہ سے اگر ان کیا گیا تو پھر ان کا جو حصہ ہے وہ کم ہو جائے گا یا بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے قطع نظر کم از کم انہیں یہ چاہیے جو انصاف کے تقاضے ہیں، اگر ملک میں جمہوریت ہے، اگر ملک میں سب کو سیاست کرنے کی اجازت ہے، تو پھر آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ان کو بھی سیاست کی اجازت ملنی چاہیے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ یہ بات کوئی بہت اب دور کی بات نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ملک میں 2 ماہ بعد جو ہے وہ الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے اور اس الیکشن میں اگر سب کو حصہ لینے کا موقع ملنے والا ہے، تو پھر اگر بانی و قائد MQM الطاف حسین اور ان کی جماعت کو اگر حصہ لینے کا موقع نہیں ملا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ جو سیاسی پھر یہ ایک مکمل سیاسی حکومت، پھر یہ سیاست جو ہے کسی طرح بھی ایک مکمل سیاست نہیں کہلائے گی، ایک مکمل جمہوریت نہیں کہلائے گی کہ جس میں آپ ایک فریق کو ہے باہر رکھے میدان سے۔ تو یہ وہ کھیل ہے
کہ وہ پھر اصل اگر ٹیم کو اگر آپ نے جو ہے وہ کھیل میں شامل نہیں کیا اور اسے کھیل سے باہر رکھا، میدان سے باہر رکھا، تو پھر تو یہ ہے کہ آپ خود ہی دوڑ رہے ہیں اور خود ہی جیت جائیں گے آپ، کیونکہ اصل جو آپ کا جو مقابل ہے، جس سے آپ کا مقابلہ ہے، اس کو تو آپ نے ہاتھ پیر باندھ کے جو میدان سے باہر بٹھا رکھا ہے، تو آپ جیتے یا ہارے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک کہ آپ کے مقابلے پہ اصل جو ہے فریق نہیں ہوگا تو آپ کی مقبولیت اور آپ کی جیت بھی جو ہے وہ کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے؟ دوسری جانب آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹیلی ویژن پر ایک تجزیے میں تو ہمارے جو معروف تجزیہ کار ہیں وہ یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ جناب اصل چیز ہے ووٹ بینک۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں بھٹو کو سیاست سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بھٹو زندہ ہے اور بھٹو کے نام پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی آج بھی ووٹ حاصل کرتی ہے۔ اور بالکل یہ بتایا گیا، اور ہم بھی پہلے یہ باتیں کہہ چکے ہیں کہ جناب مولانا کوثر نیازی نے بھی ایک پارٹی بنائی تھی، ممتاز علی بھٹو نے بھی پارٹی بنائی تھی، اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ دھڑے بنائے، گروپ بنائے، لیکن کوئی گروپ کوئی پیپلز پارٹی کے آگے ٹک نہیں سکا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی بھٹو کی تھی ہے، پیپلز پارٹی بھٹو کے نام پر ہی ووٹ لیتی ہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کے لیے کہا گیا کہ جناب ان کو سیاست سے باہر کر دیا گیا، جی ہاں کر تو دیا گیا باہر، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون کا مطلب نواز شریف، اور ووٹ بینک جو ہے وہ یہ ہمارے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے۔ آج کے ایک بڑے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے جو بڑے تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ووٹ بھٹو کا ہے، ووٹ نواز شریف کا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ بینک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کس کو پڑتا ہے۔ جو جماعت بھی عمران خان کا ووٹ بینک تھوڑا بہت بھی اگر حاصل کر لے گی تو وہ جماعت سیاست میں ایک کامیاب، آئندہ کی سیاست میں جو وہ کامیاب ہوگی۔ لیکن یہ ہمارے تجزیہ کار کتنے مطلب متعصب ہیں، میں تو متعصب ہی کہوں گا، کہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک بھٹو کا ہے، ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ہے، لیکن ان کو یہ کہتے ہوئے جو ہے شرم آتی ہے، یا ان کا یہ کہتے ہوئے ان کا یہ کیوں کہنا چاہیے کہ ان کی زبان جو ہے نہیں کھلتی ہے کہ کراچی میں بھی اگر ووٹ بینک ہے تو وہ الطاف حسین کا ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں اگر ووٹ بینک ہے تو الطاف حسین کا ہے۔ تو جب وہ نواز شریف کے ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں، بھٹو کے ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں تو اور عمران خان کے ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں، تو کراچی انٹرنیشنل سٹی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کی سیاست کا مرکز، جو کبھی حکومتیں گراتا تھا اور بناتا تھا، اہم کردار ادا کرتا تھا، کراچی کا پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم رول رہا ہے، لیکن یہاں لوگ منافقت سے کام لیتے ہیں اور متعصب ہو جاتے ہیں، وہ تعصب سے کام لیتے ہیں، کہ جب وہ نواز شریف کا ووٹ بینک کہتے ہیں، عمران خان کا ووٹ بینک کہتے ہیں، بھٹو کا ووٹ بینک کہتے ہیں، لیکن ان کو الطاف حسین کا ووٹ بینک کہتے ہوئے جو ہے وہ ان کی زبان جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی کہ جو جن کے حلیف رہے ہیں الطاف حسین صاحب، نواز شریف صاحب کے بھی اور زرداری صاحب کے بھی، بینظیر بھٹو صاحبہ کے بھی، تو کم از کم عمران خان صاحب جو چاہے کہیں الطاف حسین صاحب کے لیے، لیکن ان لوگوں کو کم از کم ایک تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنا چاہیے کہ ایک سیاستداں کے لیے، ورنہ تو دیکھیں زرداری صاحب نے بھی بہت بڑی باتیں کی تھی کہ جناب تم تو 3 سال کے لیے تو ہمیں عمر بھر رہنا ہے اور میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، بہت کچھ کہا تھا، لیکن انہیں معافی مل گئی اس لیے کہ وہ سندھ کے بیٹے تھے۔ نواز شریف صاحب تو خیر بہت کچھ کہتے رہے اور ان کو بھی ایک بار نہیں کئی بار معافیاں ملی، ان کی بیٹی نے بھی بہت کچھ کہا، لیکن آج جو ہے وہی پاکستان کی سیاست کے روشن ستارے ایک بار پھر بن گئے۔ لیکن اگر نہیں ہے کوئی سیاست میں اجازت جس کو نہیں ہے تو وہ الطاف حسین صاحب ہیں، اس لیے کہ ڈومیسائل کراچی کا ہے، تو کراچی کے ڈومیسائل پہ تو کوئی بھی چیز نہیں ملتی، نہ پانی ملتا ہے، نہ بجلی ملتی ہے، نہ گیس ملتی ہے، نہ نوکری ملتی ہے، تو کراچی کے ڈومیسائل کی تو یہ بدنصیبی ہے، تو سیاست کیسے اس کو مل سکتی ہے؟ تو لیکن ملنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے۔ تو آخر یہ جو ایک طرح سے ان تمام تر چیزوں کا جو حصول ہے، یا ان تمام تر چیزوں کا جو حصول ہے وہ کب تک جو ہے وہ کراچی کے لوگوں سے
ان سے دور رکھا جائے گا. ایک وقت تو آئے گا اور آنا چاہیے اور آئے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں جن کو آپ نے کراچی کے لوگوں سے دور رکھا ہوا ہے وہ آپ کو انہیں دینی پڑیں گی. اس لیے کہ کراچی ہی وہ شہر ہے جو پورے ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے. لیکن کراچی کا پاکستان کی سیاست میں کوئی حصہ نظر نہیں آتا ہے. پاکستان کی کسی حکومت میں، سندھ کی حکومت میں، وفاق کی حکومت میں اور کراچی حیدرآباد کی بلدیاتی حکومت میں کوئی حصہ نظر نہیں آتا ہے. جو آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ جی وفاقی حکومت میں اگر ایک جماعت شامل ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اصل جو حقدار نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کا اندازہ آئندہ الیکشن ہو جائے گا. تو کم از کم کراچی کے لوگوں کو آپ اقتدار میں شراکت کا موقع دیں، حصہ دیں ان کو اقتدار میں، اور یہ ان کا جو حق ہے، جتنا بھی ان کا حق ہے ان کو ضرور ان کو ملنا چاہیے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.